This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फतवा ऑन करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं जी पैगाम टेलीविज़न। उम्मीद करते हैं आप जहां होंगे खुश होंगे, बखैरियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। हस्बे मामूल पीर और जुमेरात को आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं आपके शरई मसाइल का हल लेकर। आप भी इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं। करना क्या है? करना आपने ये है कि पैगाम टेलीविज़न की जानिब से दिए गए UN नंबर पर आपने कॉल करनी है। नंबर आपकी स्क्रीन पर भी इस वक्त चल रहा है, आप नंबर नोट फरमा लीजिए। 04211170000 यानी 042111170000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। पैगाम TV लाइव सर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखिए। मुफ्तियान किराम से उनके जवाबात आप तक पहुंचाए जाएंगे। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं। नंबर नोट फरमा लीजिए 0321565200 यानी 0321565200। लेकिन आपको यहाँ पर बताते चले, आप जो व्हाट्सएप पे हमें सवालात भेजेंगे उसके जवाबात इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में मुफ्तियान किराम से दिए जाएंगे, आप तक पहुँचाए जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहेंगे कि वहाँ पर ही आपको उनके जवाबात दिया जाए, व्हाट्सएप पे ही आपको जवाब मुहैया किया जाए, तो इंशाल्लाह मुफ्तियान किराम आपको वहीं पर आप तक जवाब पहुँचा देंगे। इसके अलावा जी हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद होती हैं उनकी जानिब बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि ये जो प्रोग्राम है UMT के ताउन से पेश किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान का पहला AI पावर्ड एजुकेशन एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट्स को फराहम कर रहे हैं जी। हमारे स्टूडियोज़ में जो शख्सियात मौजूद हैं, फ़ज़ीलतुश शेख मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब मारूफ आलिम दीन हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब कैसी तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ जो दूसरी शख्सियत हैं मारूफ आलिम दीन फ़ज़ीलतुश शेख मुफ्ती मोहम्मद नुमान फ़ारूकी साहब, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, शेख आज की जो करंट हेडलाइन है उसकी जानिब बढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सैलाब इस वक्त बहुत आ चुका है KPK में ख़ास तौर पर, और 300 प्लस जो है कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं और 115 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। इसने पूरे मुल्क को गमज़दा कर दिया है। इस सिलसिले में जो हमें आपसे रहनुमाई दरकार है कि सैलाबी पानी में बह जाने वाले सामान को अपनी तहवील में लेकर इस्तेमाल किया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। यकीनन ये हवादिस रूनमा हुए हैं बाजवड़ में, स्वात में, बुनीर में, और आज सवाबी के अंदर भी इस तरह का हादसा पेश आया है सैलाब का। बिल्कुल सही। और इसमें बहुत सी शहादतें हुई हैं, हमारे मुसलमान भाई शहीद हुए हैं और घर बर्बाद हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सानहा है और मुल्क वाकई गमज़दा है इस हादसे की वजह से, इन हवादिस की वजह से। जो मसला पूछा गया है कि सैलाब आ जाता है और उसकी वजह से घर जो है ना वो गिर जाते हैं, बिल्कुल सामान भी आ जाता बिखर है, जाता है, लोगों का कीमती सामान भी होता है। तो अब इन जो है ना सामानों को कोई पकड़ लेता है और अपने कब्ज़े में ले लेता है, तो वो इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो अहले इल्म का इस बारे में जो बयान है और जो तफसील है वो ये है कि इस तरह का सामान जो सैलाबी रेले में आता है ये लुक़ता के हुक्म में है, यानी लुक़ते के हुक्म में है, गुमशुदा चीज़ के हुक्म में है। अच्छा, ठीक है। तो जो गुमशुदा चीज़ होती है उसके जो अहकाम है वो इसी के भी है। ऐसे ही, ठीक है। और गुमशुदा चीज़ के क्या अहकाम है? गुमशुदा चीज़ के अहकाम अहादीस में उनकी बड़ी वजाहत आई है, फ़ुक़हा किराम ने भी वो सारी तरतीब बयान की है। अच्छा, ठीक है। पहली बात तो यह है कि अगर कोई चीज़ मामूली है, ज़्यादा कीमती नहीं है, और ये उठाने वाले को ये यानी कि ख़्याल में आता है कि मालिक जो है इसके पीछे नहीं फिरेगा, तो उस चीज़ को वो उठा के अपने इस्तेमाल में ला सकता है। अच्छा, ऐलान किए बग़ैर और इंतज़ार किए बग़ैर। अच्छा, ठीक है। तो जैसे कि आम लुक़ते के बारे में यही हुक्म है कि एक बंदा जा रहा है, कहीं पर सेब गिरा पड़ा मिला है, कोई पेन है, कोई ऐसे कोई 10 रुपये 100 रुपये है, तो इसके पीछे फिर बंदा वापस नहीं आता और तलाश भी नहीं करता। वो कहते गिर गए हैं तो गिर गए हैं। तो ऐसी चीज़ अगर कोई उठा ले
تو انتظار کیے بغیر اور اعلان کیے بغیر اس کو اپنے استعمال میں لا سکتا اچھا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے. تو اسی طرح اگر سیلاب کے اندر بھی کوئی ایسی چیز آ گئی جو قیمت اس کی یعنی اتنی زیادہ نہیں ہے جی تو اس کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی چیز آ گئی ہے وہ قیمتی ہے, قیمتی لکڑیاں ہیں, اور اسی طرح جو ہے نا کوئی سونا چاندی کوئی اور گھریلو سامان ہے, اس کو یہ جب اپنے تحویل میں لیتا ہے تو اچھا کرتا ہے, اپنی تحویل میں لے لے اور اسی طرح تباہ ہونے سے اس کو بچا لے, تو یہ تو ایک نیکی ہے. اس کے بعد اس کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اب اس سامان کی وہ جو نشانیاں ہیں وہ اپنے پاس محفوظ کر لے, سامان کو بھی اپنے پاس محفوظ کر لے, اور پھر اعلان کر لے کہ مجھے یہ چیز ملی ہے, ہم نے سیلاب سے وہ متعین کر دے, سیلاب کے ریلے میں یہ چیز آئی ہے تو ہم نے یہ اٹھا لی ہے, جو جس کی ہے وہ نشانی بتا کے ہم سے لے لے. اچھا, اب اعلانات کے جو ذرائع ہیں آج کے دور میں یہ سوشل میڈیا ہے, اس کے ذریعے وہ اعلان کر دے, اخبارات میں اعلان کر دے, ریڈیوز ہے ان کے اندر اعلان کر دے, جو باقی ایسے ہاں جی تو ان میں اعلان کرے گا. تو یہ پھر انتظار کرے گا 1 سال تک. اگر کوئی نہیں آیا اس چیز کے پیچھے کوئی نہیں آیا تو 1 سال کے بعد پھر یہ شخص اسے اپنے استعمال میں لا سکتا ہے اگر خود حاجت مند ہے, اور اگر خود حاجت مند نہیں ہے تو پھر یہ کسی فقیر مسکین کو دے دے گا اور وہ اپنے استعمال میں لے آئے گا. اس کے بعد بھی اگر وہ مالک سال کے بعد آیا اور اس نے نشانیاں بتا دی اور نشانیاں درست نکلی تو اب یہ بندہ بتا دے گا کہ وہ سامان میں نے کسی فقیر کو دے دیا ہے, کسی مسکین کو دے دیا ہے, اب آپ کی مرضی ہے اس لے لے ہم یا کہ نہ لے لے. ٹھیک ہے. تو اگر اس نے خود استعمال کیا ہے تو پھر یہ ضامن ہے وہ دے دے. اچھا ٹھیک. اگر وہ بندہ نہیں مانتا اور کہتے نہیں میں نے اپنی چیز لینی ہے تو پھر یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. اور لوگ جو ہیں اس طرح کی چیزوں کو مال غنیمت سمجھ کے وہ اٹھا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ نے عطا کیا ہے ہمارے لیے, اللہ کی زمین سے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے کچھ دور جو ہے نا اوپر والے حصے میں وہاں پر سیلاب آ گیا ہے, تباہی ہو گئی ہے, اور وہیں سے یہ سامان آ رہا ہے, آسمان سے تو یہ نہیں بھیجا گیا ہے, تو لوگوں کے گھروں سے یہ سامان جو بھی چیز ہے وہ آپ کو ملی ہے تو آپ نے اس کو محفوظ رکھنا ہے. تو یہ نہایت یہ کیا بے حسی ہے اور دین کے احکام سے یعنی دوری ہے کہ ہمیں دین کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ ایک مسلمان کی ملکیت ہے, مسلمان نہ بھی ہو, ایک غیر مسلم جو آپ کے ملک میں رہتا ہے ذمہ کی حیثیت سے آپ کا وہ ایک ہم شہر ہے اور آپ کے ملک کا باشندہ ہے, اس کا مال ہے تو اس کا مال بھی آپ نہیں کھا سکتے, اور اسی طرح بغیر اجازت کے. تو یہ تو ہونا چاہیے لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, کسی بھی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے مگر اس کی دل کی خوشی اور اجازت کے ساتھ. ایسا ہی ہے. اب اس کا ایک تو گھر تباہ ہو گیا ہے, مال ضائع ہو گیا ہے, اوپر سے جو چیز مل گئی ہے اس کو بھی تم دبا رہے ہو اور یعنی کہ ہتھیا لیتے ہو. ظلم ہے, یہ غصب ہے, یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. مفتی صاحب جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے, ایک بہت ہی اعلیٰ ایگزامپل ہمیں ملی ہے. ایک شخص ہے, ایک خاتون تھی جو کہ سیلابی ریلے میں بہہ گئیں اور وفات پا گئیں. اب جب وہ ملی ہے نا وہ ڈھیر کے نیچے سے مٹی کے, تو وہاں پر ایک شخص موجود تھا, پکچر بھی شیئر کی ہے, وائرل ہے کافی زیادہ یہ پوسٹ ہے. اس نے بیسیکلی بریسلیٹ پہنا ہوا تھا, کڑا وغیرہ پہنا ہوا تھا سونے کا, اور ساتھ میں انگوٹھی بھی اس نے پہنی تھی, انگوٹھیاں بھی 2-3 تھی اس کی. لیکن اس نے کیا کیا, اس نے اعلان کروایا اور جو اس کے عزیز تھے ان تک اسے پہنچایا ایمانت کے ساتھ. اس طرح کی بھی ایگزامپل الحمدللہ ہماری اسی معاشرے میں موجود ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا معاشرہ بالکل ہی یعنی کہ بالکل خراب ہے یا بالکل بے حصے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. بالکل ایسے ہی ایسے نیک لوگ ہیں, ذمہ دار لوگ ہیں جو دین کے پابند ہیں اور احساس ان کے اندر موجود ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں اضافہ فرمائے. آمین آمین ثم آمین. انشاءاللہ ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم لوگوں تک پیغام پہنچائیں. مفتی نعمان فاروقی صاحب, شیخ دوسری جو ہیڈ لائن ہے بیسیکلی یہ ہے جی, آرٹیکل 128 ہے پاکستان کا, اسی سے ریلیٹڈ ہے. اگر میں آپ کو بتاتا چلوں جو سوال ہے
ایک آدمی کا سوال ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو 20 ماہ پہلے طلاق دی, اب اسے بچہ پیدا ہوا ہے, وہ عورت مجھ پر کیس کر رہی ہے کہ یہ بچہ اس کا ہے, وہ اس کا خرچ دے اور یہ بچہ اس کا قانونی وارث بنے گا. کیا ایسا ممکن ہے کہ طلاق کے 20 ماہ بعد بچہ پیدا ہوا ہو تو وہ طلاق دینے والے کا شمار ہوگا؟ اچھا, اس کے پیچھے جو بات کی جاتی ہے کہ پاکستان کا جو قانون ہے آرٹیکل QSO 128 کے مطابق طلاق کے 24 ماہ کے اندر پیدا ہونے والا بچہ طلاق دینے والے مرد کا شمار ہوگا. مرد اگر DNA کے لیے اپلائی کرے گا تو اس کی درخواست بھی رد کر دی جائے گی. اور یہ بھی ایڈ آن ہے, اس کے اندر ایک شک ہے کہ آپ 40 دن کے اندر اندر اگر مرد اس کو ڈینائی کرتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے تو پھر پاسبلٹی سوچی جا سکتی ہے کہ یہ اس کا نہیں ہے, یا اس کو ممکنہ طور پر اس کی یہ بات مانی جا سکتی ہے. لیکن اگر 40 دن کے بعد یہ کیا جائے, اسی طرح کا ایک ملتا جلتا کیس تھا جو کہ 1997 میں شادی ہوئی, اس کے مطابق جی یہ تھے غلام دستگیر خان جو شخص ہے اس کا نام, اور غزالہ تحسین جو ہے وہ عورت تھی. ان کی شادی ہوتی ہے جی, اور ان کی اولاد ہوتی ہے جی 2000 سے 2001 میں 2 بچے ہوتے ہیں. اس کے فوراً بعد یہ غلام صاحب کیا کرتے ہیں کہ یہ دوسری شادی کر لیتے ہیں. جب پہلی وائف کو یہ پتہ لگتا ہے تو وہ اس سے علیحدگی اختیار کر لیتی. اب اس کے ٹھیک 1 سے 2 سال بعد اس خاتون نے دائر کر دیا کیس کے نان نفقہ کا کیس دائر کیا کہ یہ ہمیں بچے کو پرووائڈ کرے, نان نفقہ دے. اس شخص نے غصے کی بنیاد پر انکار کر دیا اور اس نے یہ کہا کہ یہ جی بچے ہی میرے نہیں. اب اس پہ اس نے کیا کیا, اس پہ یہ کیا گیا کہ جی لور کورٹ سے فیصلہ آیا, اس میں اس نے کہا جی DNA کروانا چاہتا ہوں میں, بچوں کا بھی کروائیں اور اس کا بھی کروائیں. اس نے منع کر دیا. اب وہ اس رپورٹ کو لے کر جاتا ہے, درخواست کو لے کر ہائی کورٹ پہ جاتا ہے. ہائی کورٹ کہتی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے DNA آپ کروا لو, لیکن وہ خاتون جو ہے وہ کہتی ہے پاکستانی قانون کے مطابق DNA نہیں کروایا جا سکتا آرٹیکل 128 کے مطابق. اب وہ سپریم کورٹ میں جب جاتا ہے 2015 میں یہ بیسیکلی آیا ہے جو فیصلہ آیا تھا, اس میں انہوں نے DNA سے بالکل انکار کیا اور یہ ایڈ کیا جی اسلامک جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے مطابق 40 دن کی ولادت کے بعد ولدیت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ پراپر پورا سینیریو ہے. بتانے کا مقصد یہ بھی تھا ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی معاملے کا پتہ لگ سکے کیسا ہے, اور آپ بھی اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے گا مفتی صاحب. جی ایسا ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. پہلی تو یہ بات ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے جی کہ 2 سال کے بعد بچے کی ولادت ہو, خاوند کی ملاقات ہاں جی کہ 2 سال بعد جی بالکل, یا 20 ماہ کے بعد اس کی ولادت ہو, کہ ایسا ممکن ہے؟ تو جہاں تک سائنسی تحقیقات ہیں یہ تو اس کا انکار کرتی ہیں. آج کل جو جدید تحقیقات ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ 1 سال کی مدت بتائی گئی ہے, 10 ماہ سے 1 سال تک. ہاں بالکل اس میں ہو سکتی ہے ولادت, اس کے بعد نہیں ہو سکتی. بالکل. تو جہاں تک تعلق ہے قدیم روایات کا, اس میں احناف کے قول کے مطابق جو مسلک احناف ہے وہ 2 سال کی مدت بتاتے ہیں. اچھا ٹھیک. اور یہ جو عدالتی فیصلہ یا قانون ہے جی بالکل, اس کی بھی وجہ یہی بیس ہے کہ انہوں نے احناف کے قانون کو اہمیت دی کہ وہ 2 سال کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جب 2 سال کے اندر اندر بچے کی ولادت ہو سکتی ہے, یعنی 2 سال حمل ہو سکتا ہے, وہ کبھی جی ایک ہی بچہ 2 سال تک حمل میں رہ سکتا ہے اور پھر اس کی ولادت ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے عدالت نے بھی مسلک احناف کے مطابق فیصلہ کیا. اور DNA کو بھی اس لیے انہوں نے DNA کو بھی اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کا نہیں, کیونکہ ممکن ہے. وہ کہتے ہیں کہ شرعی رہنمائی جو ہے نا ہمارے پاس موجود ہے, وہ یہ کہتے ہیں. اور امام مالک رحمہ اللہ کا اگر مسلک دیکھیں, یعنی فقہ مالکی کے اندر وہ بھی اس کو جواز قرار دیتے ہیں کہ 2 سال, بلکہ ان کا ایک قول 4 سال کا بھی ہے. اچھا, کہ 4 سال بعد بھی ولادت ہو سکتی ہے. علیحدگی ہو چکی ہے 4 سال پہلے. جی یعنی کوئی بھی بچہ جی اس کا حمل اتنی دیر بعد بھی, یعنی وہ حمل میں رہ کے اس کی ولادت ہو سکتی ہے. یعنی ان کا ایک قول ہے. اچھا, پھر امام مالک رحمہ اللہ خود ان کا اپنا قول ہے جو ابن عبد البر نے التمہید کے اندر ذکر کیا ہے, اور امام قرطبی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ خود جو ہے نا ان کی ولادت جو ہے نا 2 سال کے بعد ہوئی. اچھا جی یعنی 2 سال ان کا حمل رہا. ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے, یہ موجود ہے. جی یہ یعنی موجود ہے, لیکن اس کی وہ ایسے جیسے فقہ کی کتابوں میں موجود ہوتا ہے اس طرح کا قول ہے. اس کی باقاعدہ وہ استنادی حیثیت نہیں ہے, قول ہے بس, قول ہے, اور اس پہ بیس بھی کرتا ہے فقہ مالکی کے اندر. فقہ مالکی کے اندر اس پہ بیس بھی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے بہرحال یہ دیکھا جائے تو کچھ نہ کچھ اس کا اثر موجود ہے, کیونکہ دوسری طرف کیا ہے
کہ اگر ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ اس کا اپنا بیٹا ہے تو اس کا مطلب واضح یہ ہے کہ ہم اس عورت پہ الزام لگا رہے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی. یعنی اس کا اگر نہیں ہے, حالانکہ اس کے امکان سائنسی طور پہ موجود نہیں ہے, لیکن ہمیں قدیم اور ایسے ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے امکان موجود ہے کہ 2 سال بعد بھی ولادت ہو سکتی ہے. تو جب یہ امکانات موجود ہیں تو اگر ہم اس کا کلی طور پہ انکار کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم عورت کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے بغیر کسی تحقیق کے. تو جہاں تک عدالت نے یہ روکا کہ وہ اس کا ڈی این اے نہیں کیا جا سکتا, ہم تو یہی کہیں گے کہ مسئلے کو واضح کرنے کے لیے جو جدید سہولیات ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس بات کو یعنی کلیئر کیا جائے 2025 میں مفتی صاحب جی جی. اور ان سب کے باوجود یہ حتمی ہم نہیں کہیں گے, لیکن یہ ہے کہ اس کا نان و نفقہ خرچہ اس کو بہرحال برداشت کرنا پڑے گا اس کے خاوند کو, اگر حتمی ہم نہ بھی کریں, کیونکہ اب وہ بچہ کسی نہ کسی کے ذمے تو ہوگا نا, تو اس کا سب سے جو گہرا ایک تعلق بن سکتا ہے, جو امکانات ہیں وہ اسی کے ہیں. جو اس کا جب تک بلوغت کو نہیں پہنچتا بچہ اس وقت تک وہ اس کی نان نفقہ برداشت کرے گا. اچھا, اس کے علاوہ جیسے کہ آپ فرما رہے تھے ڈی این اے کا, تو یہ مفتی صاحب 2025 میں جو ہے PSSR جو ہے وہاں پہ ایک شائع مقالہ شائع کیا گیا تھا, اس میں بھی انہوں نے اس آرٹیکل کی زبان میں موجود جو ابہام ہے اور قانونی تضادات ہیں اس کو اجاگر کیا, اور انہوں نے کہا کہ جیسے کہ آپ ہمارے ڈی این اے کو آپ لاگو کر سکتے ہیں, لیٹسٹ آپ جو اس وقت ذرائع ہیں, اور آپ کیس کے جتنا اس کو واضح کر سکتے ہیں, کھول سکتے ہیں, فیصلہ کرنے میں آپ کو آسانی ہو. بالکل دیکھیے, شریعت تو ایک جو بالکل ناجائز بچہ ہے نا اس کو بھی تحفظ فراہم کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا, وہ عورت آئی تو اس نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ جب یہ کھانے کے قابل ہوگا پھر آنا. یہ کیا تھا, ایک ناجائز بچہ تھا, اس کو تحفظ دیا جا رہا ہے, خود اقرار موجود تھے. تو جو بچہ ہو بھی, یعنی جس کے اب یہ بچہ ناجائز نہیں ہے, یہ بچہ جائز ہے بالکل. یہ جو خاتون کا اگر 2 سال کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے تو بچہ جائز ہے, یعنی اس کے امکان اس کی نسبت جو اس نے طلاق کی ہے وہ بھی درست ہے. اچھا. اس میں مزید ایکسپلینیشن چاہوں گا مفتی صاحب کہ اب وہ انکار کرے اگر نان نفقہ بھی دینے سے, اب یہ اس میں یہ ہے کہ وہ انکار فرسٹ آف آل وہ انکار کر دیتا ہے جی میری تو اولاد ہی نہیں ہے, مطلب وہ جب کہہ دے تو پھر اس کے بعد کیا؟ ہاں, اس کے بارے میں پھر فقہا کے مختلف اقوال ہیں کہ اگر وہ یہ کہہ دے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے. اچھا, وہ طریقہ کیا ہے وہ بھی بتائیے. بس وہ یہی کہے گا کہ جی ایسا ممکن ہی نہیں ہے, یہ میڈیکل ہمارا انکار کرتی ہے اس کا, قسم وغیرہ کو معاملہ ایڈ آن ایسا نہیں, وہ تو چونکہ طلاق پہلے ہو چکی ہے نا. اچھا ٹھیک. وہ لیان والا ایک علیحدہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جی وہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ جی یہ بچہ میرا ہے کہ نہیں ہے, یعنی وہ ایک علیحدہ پروسیس ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ جو طلاق کے بعد ایسی صورت پیش آئی ہے نا, اس میں پھر اگر وہ کہتا ہے خامند کہ یہ میرا بچہ ہے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, میڈیکل سائنس اور دیگر طبی ذرائع یہ سب بتاتے ہیں کہ اتنی مدت ہو نہیں سکتی. بالکل ٹھیک ہے. تو اب پھر وہی کیا جائے گا کہ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جائے. ہم عدالت سے کہیں گے یا ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں یعنی یہ ذرائع جو اختیار کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ بات واضح ہو. ہاں, اور گورنمنٹ بھی بیسیکلی جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ بچوں کو والدہ اور بچے, خاتون اور بچے کو حقوق دیے گئے ہیں یہاں پر. گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ جناب اگر 2 سال کے معاملہ ہوتا ہے ایسا ہوتا شاذ و نادر ہے, بہت کم. یہ آپ کو بتا رہا ہوں 2015 کا حوالہ دے رہا ہوں جو کہ کیس تھا بیک ان 1997. ٹھیک ہے, اس کا جو حوالہ بیسیکلی آپ کو میں دے رہا ہوں. تو اس میں بھی یہ چیز موجود ہے. اسی طرح کچھ واقعات نا ایسے بہرحال ملتے ہیں کہ جس میں مدت حمل جو ہے نا وہ زیادہ ہے. اچھا زیادہ ہے, یہ حقیقت پہ بھی یہ ہماری یعنی میڈیکل سائنس جو بتاتی ہے اس سے زیادہ ہے. اچھا, موجود ہے واقعہ. جی تو پھر اگر مفتی موجود ہے تو پھر اسی لیے تو اسی پر تو احناف نے یہ فیصلہ دیا, اور وہی ہماری عدالت میں رائج ہوا جس کا آپ نے حوالہ بھی دیا ہے. ہم اس کو ظاہر ہے بالکل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ ہو نہیں سکتا. اچھا, اور اگر وہ اس کے نان نفقہ کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے لیکن وہ کہتا ہے میں نے اس کو اپنی جائیداد میں سے حصہ نہیں دینا, وہ کیا معاملہ پھر؟ نہیں, اگر وہ دیکھیے وہ بھی پروسیس تک ہی ہوگا. اچھا, آپ یہ بھی شاید آپ کے علم میں ہوگا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا کہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے سیاہ فام, اور جو ان کے والد تھے زید بن حارثہ وہ تھے سفید فام. یعنی جیسے حبشی ہوتا ہے نا, اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ.
تو ایک دن وہ دونوں لیٹے ہوئے تھے تو ایک قیافہ شناس آیا, مجزز مدلجی اسے کہتے تھے. اچھا. تو اس نے نا یہ لیٹے ہوئے تھے, ان کے سروں پہ چادریں تھیں. اچھا. تو ان کے پاؤں جو ہے نا وہ واضح تھے, باپ بیٹے کے. اچھا. تو وہ اس نے آگے صرف اتنے کلمات کہے کہ انا حاضی الاقدام من بعضھا من بعض, کہ ان کے جو قدم ہے نا وہ ایک دوسرے سے ہیں. کیا مطلب کہ ان کا کوئی نہ تعلق ہے, اگرچہ وہ سفید رنگ ہے اور یہ سیاہ فام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے اتنے خوش ہوئے کہ آپ کی خوشی کے آثار ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیے کہ آج آپ خوش نظر آ رہے ہیں. تو آپ نے پھر یہ بتایا کہ ایسے ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ اس دور میں اگر ایک شخص اپنی تحقیق سے اتنی بات بتائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ کھل اٹھے, اس کا مطلب, اور کھل کیوں اٹھا, کیونکہ وہ آپ کے محبوب تھے, پیارے تھے, آپ ان سے بڑی محبت کرتے تھے. اور اس وقت بھی یہ ایسے کوئی اشکالات تھے نا کہ جی وہ سیاہ فام تو یہ سفید فام کیسے, یا وہ سفید فام ہے تو یہ سیاہ فام کیوں. تو سوال تو اٹھتے ہیں. تو اس دور کے جو ذرائع ہوں ان کو اختیار کر کے آپ ان سوالات کو بٹھا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی تھی, شخصیت تھی, اس کے کیا ہی کہنے. شیخ محترم فرمائیے. یہ تھوڑی سی وضاحت میں اس حوالے سے بھی کر دوں. ضرور فرمائیے. اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ, ان کی جو والدہ ماجدہ تھی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ حبشیہ تھی. اچھا. وہ کالی تھی. اچھا. والد صاحب سفید فام اور وہ سیاہ فام تھے. وہ سیاہ فام. اچھا. تو بیٹا جو ہے نا وہ ماں والدہ پہ چلے گئے. ہاں جی. اچھا. تو وہ سیاہ فام تھا. اور اکیلے بھائی تھے یہ مفتی صاحب؟ ہاں. یہ بھائی ایک ہی تھے؟ ہاں اس وقت تو ایک ہی. اچھا اس وقت. اچھا. یعنی بعض لوگوں نے ایسے باتیں شروع کی. جب وہ مدلجی وہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ ان هذه الاقدام بعضها من بعض, تو یہ عرب لوگ جو تھے نا وہ قیافہ شناسی پر بہت اعتبار کرتے تھے, اعتماد کرتے تھے. تو جب اس شخص نے یہ بات کی, یعنی کہ ماہر فن, یعنی آج کے دور میں ڈی این اے ثابت ہو جائے کہ یہ اس کا بچہ ہے, تو کتنی خوشی ہوتی ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت خوشی ہوئی, اور آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ ایک کھل اٹھا اور روشن ہو گیا. تو یہ وہ سیاہی اور سفیدی کی وجہ یہ تھی کہ ان کی والدہ صاحبہ وہ حبشیہ تھی. بہت شکریہ مفتی صاحب. سوالات ہمارے پاس موجود ہیں, اس کی جانب بڑھیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ, واٹس ایپ پہ سوالات موصول ہوئے ہیں, جیسا کہ ہم ناظرین کو بھی بتاتے ہیں کہ آپ واٹس ایپ پہ ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں. نمبر آپ کو نوٹ کرواتا چلوں, نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200, یعنی 0321565200. آپ جو سوالات بھیجتے ہیں واٹس ایپ پہ, ہم جو اپ کمنگ پروگرامز ہیں اس میں جو آج آپ ہمیں بھیجیں گے یا اگلے اپ کمنگ ویک میں آپ بھیجیں گے, وہ انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں گے. لیکن اپ کمنگ پروگرامز میں آپ کی جانب سے ہی سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں, اس کی جانب بڑھیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ, پوچھا گیا ہے کہ اگر امام کی نماز کسی عذر کی وجہ سے باطل نکلے, مثلاً کپڑوں پر ناپاکی تھی, تو مقتدیوں کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر امام صاحب کی نماز کسی وجہ سے نہیں ہوئی تو اور مقتدیوں نے پیچھے اس کی نماز پڑھی ہے. اچھا مفتی صاحب. مقتدیوں کی مفتی صاحب, آپ کو میں نے ٹوکا ہے, معذرت کے ساتھ. کوئی بات نہیں, کیونکہ بریک کا یہاں وقت ہو چکا ہے. آپ کی اجازت سے بریک پہ جانا چاہوں گا. انشاءاللہ جب بریک سے انشاءاللہ واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ہم ضرور اس کو کنٹینیو کریں گے. تھینک یو سو مچ جی. ناظرین, آپ کی کالز اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن آپ کو بتاتے چلیں آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421117000, یعنی 042111170000. اس نمبر پر کال کیجیے اور اپنے شرعی مسائل کا حل مفتیان کرام سے لائیو جانیے. اور اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200, یعنی 0321565200. آپ کی جانب سے جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب, سوال ہے جی, پوچھا گیا ہے اگر امام کی نماز کسی عذر کی وجہ سے باطل نکلے, مثلاً کپڑوں پر ناپاکی تھی, تو مقتدیوں کی نماز کا کیا حکم ہے؟ یہ امام صاحب کی جو نماز ہے وہ کسی وجہ سے درست نہیں ہے اور مقتدی اس کے پیچھے کھڑے رہے, تو انہوں نے نماز پڑھی, مکمل نماز. اس کے بعد امام صاحب کو پتہ چلا کہ اس کا تو مثلا وضو ہی نہیں تھا, ایسا ہی ٹھیک ہے, یا جنابت کی حالت میں تھے, تو اس صورت میں مقتدیوں کی نماز کا کیا حکم ہے؟
تو مقتدیوں کی نماز بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، اور ان پر اعادہ بالکل لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی اور بعد میں ان کو محسوس ہوا کہ وہ تو حالت جنابت میں تھے، غسل نہیں کیا تھا، تیمم بھی نہیں کیا تھا، تو پھر انہوں نے اپنی نماز دہرائی، لیکن جو لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے ان کو نہیں کہا کہ تم بھی نماز دہراؤ۔ اچھا، ٹھیک ہے، احادیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اگر ائمہ جو ہیں وہ نماز پڑھائیں تمہیں، پس اگر وہ درست پڑھائیں تو تمہارے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے، اور اگر ان کو غلطی لگ جائے تو تمہاری نماز ہو گئی ہے اور جو ہے وہ انہی پر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات کی مزید وضاحت کر دوں کہ اگر ایک شخص ایسا ہے اس نے وضو نہیں کیا اور نماز پڑھائی، اس کا خیال یہ تھا کہ میرا وضو ہے، مکمل نماز پڑھائی، مقتدیوں کی نماز ہو گئی، جبکہ اس بندے کی امام صاحب کی نماز نہیں ہوئی، وہ بعد میں اپنی پڑھے گا، مقتدیوں کو دوبارہ نماز پڑھنا ان پہ لازم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ایک یہ جو آپ نے سوال میں پوچھا کہ کپڑوں پہ نجاست لگی ہوئی تھی، تو اگر امام صاحب کو اس کا نہیں پتہ چلا، اور پتہ تب چلا جب نماز مکمل ہو گئی، وضو کیا تھا لیکن کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی تھی، تو اب اس صورت میں امام صاحب کی بھی نماز ہو گئی ہے، امام صاحب کو بھی اس صورت میں نماز لٹانا اس کے اوپر لازم نہیں، محض کپڑوں پر نجاست ہے۔ کپڑوں پر نجاست ہو، جسم پر نجاست ہو، لیکن باقی شرائط صلاۃ نماز کی جو شرطیں ہیں وہ پوری ہیں، تو اب اس کی نماز مکمل ہے۔ اس میں یہ چیز ایڈ آن ہے کہ غسل جنابت کی حالت میں نہیں تھے، ویسے کچھ ناپاکی لگی ہوئی؟ ہاں جی، ہاں جی، یعنی کپڑوں پہ نجاست لگی ہوئی تھی یا جسم پر نجاست لگی ہوئی تھی، باقی اس نے وضو بھی کیا تھا، سب کچھ کیا تھا، تو اب اس کی نماز بھی درست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھائی، وہ پڑھانے لگے، اس دوران جو ہے نا جبریل امین آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کے جوتوں میں نیچے نجاست لگی ہوئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار دیے۔ اب یہ جو پہلے نماز اللہ اکبر کہہ کے دعا استفتاح وغیرہ وہ پڑھ لی تھی، بعد میں جبریل آئے، تو یہ جو دورانیہ تھا وہ کس حالت میں آپ نے نماز پڑھائی؟ وہ جوتوں میں نجاست لگی ہوئی تھی، تو دوبارہ نماز اور دوبارہ تکبیر کہنے اور اللہ اکبر کہنے، نئے سرے سے نماز پڑھنے کا حکم نہیں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جوتے ہی اتارے اور وہیں سے کنٹینیو کر لی نماز۔ اور اگر نماز کے دوران یاد آ جائے مفتی صاحب، تو جہاں سے یہ مسئلہ اس کو پیش آیا ہے، تو اگر مثلا ویسٹ کوٹ پہ نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو اتار کے پھینک دیں۔ اچھا، ان دیٹ کیس کہ اس کو یاد آ گیا کہ میں نے غسل جنابت کرنا تھا، تو وہ نماز وہیں پر، وہی جب اس کو یاد آیا تو پھر جو ہے وہ کسی کو آگے کر کے، پیچھے جو کھڑے ہیں ان میں سے کسی کو آگے کرے اور وہ چلے جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر کی جانی پڑے گا جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر۔ سر کیا حال ہے جی؟ جناب خیریت ہے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ جناب، پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ سر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اہل سادات ہیں ان کی زکوٰۃ اہل سادات پر لگ سکتی ہے، جبکہ وہ دنیاوی اعتبار سے بہت ہی کمزور ہے۔ اب اسی سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ بالخصوص جیسے ابھی جو پوزیشن کے پی میں ہے تو بہت سارے رشتہ دار ایسے لوگ ہیں، اسے ذرا یہ وضاحت سے فرمائیے گا کہ اہل سادات کی زکوٰۃ جو ہے اہل سادات پہ لگ سکتی ہے یا نہیں؟ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ طیب صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب سے فرمائیے گا۔ جی، سادات سے مراد ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے لوگ ہیں، بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے، بنو مطلب سے تعلق رکھنے والے، ٹھیک ہے، انہیں ہمارے معاشرے میں سادات، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے واپس نکلوائی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اور یہ فرمایا کہ انا آل محمد لا یحل لنا صدقہ لا تحل لنا صدقہ، ہم آل محمد ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی ہمارے اس آل کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ تو اب یہ وجہ کیا ہے، کیوں نہیں حلال؟ کیونکہ یہ اوساخ الناس ہے، یعنی لوگوں کی مال کی میل کچیل ہے،
اچھا صدقے کو جو زکوٰۃ ہے نا یہ میل کچیل ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو میل کچیل مال کو پاک کرتے جی جی. تو یہ میل کچیل جو سادات ہیں ان کی شان ہے نا، رفت ہے، تو ان کو اس لیے اس سے دور رکھا گیا کہ وہ نہ یہ استعمال کریں. اچھا ٹھیک. تو اب ظاہر ہے ایسی صورتحال کے اندر ان سادات کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ دل کھول کے تعاون کریں. وہ صدقہ یا زکوٰۃ کی مد میں نہ ہو، ویسے ان کو وہ پیش کریں. ایسے تحفتاً دے سکتے ہیں. جی تحفتاً ہدیۃ اس کو. اگر کوئی مفتی صاحب، اب ایک اور بات ہے نا یہاں پر، آپ دیکھیں کہ اکٹھا کرتے ہیں، فنڈنگ اکٹھی کرتے ہیں بہت سے ادارے جو ہیں، جیسے کہ ماشاء اللہ پیغام ٹیلی ویژن بھی کرتا ہے، وہ جب اکٹھی کر کے ان تک پہنچاتے ہیں، اب ان کو تو صدقات یا زکوٰۃ ریسیو ہوئی ہیں، اب آگے ان کو تحفتاً کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک تو انڈیویجولی کوئی دے، تحفتاً دے. مفتی صاحب آپ فرمائیے. اس میں دینے نا دینے والے کی نیت کا اعتبار ہے. ہم سادات کو دیں گے تو وہ عطیات میں سی دیں گے جو صدقات واجبہ یا زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. تو ہم وہ جو دیں گے، یعنی لوگ جو جمع کرتے ہیں تو ان میں سے بعض صدقہ یعنی صدقہ واجبہ ہے، زکوٰۃ ہے، بعض عام عطیہ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ہم عطیہ کی نیت کریں گے، اور عطیہ کا دینا تو سادات کے لیے بالکل درست ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدیہ ہے وہ قبول فرمایا ہے. اپنے لیے ہدیہ، تحفہ، کسی نے گفٹ کیا ہے تو آپ نے قبول فرمایا ہے، لیکن صدقہ نہیں قبول کیا. اور یہ جو سادات ہیں یہ تو بڑے عظیم شان لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ ہیں، تو ان کی تو بڑی عزت ہے. تو جب بڑی عزت ہے تو ان کی اپنی زکوٰۃ وہ بھی ان کو دیں گے جو سادات نہیں ہوں گے، عام لوگ ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور سادات جو مالدار سادات ہیں ان کی زکوٰۃ بھی دوسرے لوگوں کو، اور جو ہے جو سادات نہیں ہے ان کی زکوٰۃ بھی دوسرے لوگوں کو ہی ملے گی. سادات کو نہیں ملے گی، ان کو نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے، پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ بیت المال سے سادات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے وہ تعاون کرتے تھے. اور مال غنیمت میں سے ان کا 5واں حصہ ہوتا تھا، وہ ان کو دیا جاتا تھا، اور سلاطین ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے، اور کرنا بھی چاہیے. آج بھی چاہیے کہ جو حاکمان وقت ہے وہ سادات کے ساتھ اس طریقے سے تعاون کریں. اور بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ جب وہ ان کی بہت ہی ایسی حالت ہو جائے کہ وہ جو ہے نا نہایت فقر والی حالت ہے، غربت والی حالت ہے، تو پھر کہتے ہیں کوئی گنجائش ہے. بعض نے فتویٰ دیا ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، بعض دیگر محققین کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، لیکن جو راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو مال کے میل کچیل اور اوساخ سے بچایا جائے، اور ہدیہ یا تحفے کے طور پر اس کو دیا جائے. اس پہ ایک اور تھوڑی سی صورت ہے، وہ یہ کہ اگر اس علاقے میں مثلا ہم یہاں سے مال اکٹھا کر کے بھجواتے ہیں، اس علاقے کے وہ کونسلر کو ملا کہ جی وہ تقسیم کر دے یا ایسا ہو، تو اس میں اتنی سی گنجائش، جب ہم نے اس کو ایک ذمہ دار بنا دیا، وہ سمجھے اس کا مالک بن گیا. اچھا ٹھیک ہے. اب آگے وہ اپنی مرضی سے اگر سادات کو بھی دے، تو اس میں ایک صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے موجود ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو گوشت پیش کیا گیا نا صدقے کا، تو آپ نے وہ تناول کیا، اور وجہ کیا بتائی کہ ان کے لیے وہ صدقہ تھا، ہمارے لیے وہ ہدیہ بن گئے. اچھا جب اندر کوئی جب مالک بدل جائے، ڈائریکٹلی نہ ہو. ہاں ڈائریکٹلی نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے. تو ایسی کوئی صورت بھی اس کو اگر اختیار کیا جائے تو یہ فرمائیے گا. وہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صدقے کی اہل تھی، یعنی ان کو صدقہ لگتا تھا اور صدقہ لینا ان کے لیے جائز تھا. ٹھیک ہے. اب جب ان کو کسی نے گوشت کا صدقہ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کہ کچھ ہے، اور کہتے کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتا وہ ادھر میں نے ہانڈی کی وہ خوشبو محسوس کی تھی. کہتا وہ بریرہ کو کسی نے صدقے کا گوشت دیا ہے، وہ پک رہا تھا. تو آپ نے فرمایا وہ ان کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے. یعنی بریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہدیہ دیا، تو وہ تو جائز ہے، وہ تو ٹھیک ہے. اب جو ہے نا ایک شخص مالدار ہے، اس کو آپ کیسے مالک بنا سکتے ہیں؟ وہ زکوٰۃ یا صدقات سے وہ مالک تو نہیں بن سکتے. ہاں جی. تو وہ جو ہے نا ایک شخص ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہے، مستحق صدقہ ہے.
اگر وہ پھر کہتا ہے مجھے میرے پاس صدقے کا مال زیادہ آ گیا ہے, ہاں مجھے اتنی ضرورت نہیں, میں اگلے بھائی کو دے سکتا ہوں, میں ادھر سادات ہیں میں ان کو دیتا ہوں, تو اب وہ سادات کو دے دیں, چونکہ وہ اپنی طرف سے ایک عطیہ ہی دے رہا ہے, وہ پھر زکوٰۃ. جب سید السادات کو وہ لگ سکتا ہے تو پھر سادات کو بھی لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی, بہت اچھی آپ نے بات کی جی. کالر کی جانب بڑھیں گے. السلام علیکم. محمد رمضان صاحب جی لیا سے, کیسے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ. آپ سنائیں, مفتی صاحبان کو سلام دینا میرا بھائی جان. جی الحمدللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی پوچھئے, کیا پوچھنا چاہیے؟ نماز عشاء کے وقت جو ہے نا اکثر نفل چھوٹ جاتی ہیں. اچھا. دوبارہ یہ ہے کہ یہ کوئی کام لینا ہو تو کس وقت میں جو ہے نا نفل جو ہے نا وہ پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ دوبارہ اپنا سوال دہرائیے گا محمد رمضان صاحب. میں نے کہا کہ عشاء کے وقت جو ہے نا اکثر نفل جو ہے نا چھوٹ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہاں, اور بات یہ ہے کہ کوئی کام لینا ہو نفل کے ساتھ تو وہ کس وقت میں جو ہے نفل جو ہے نا پڑھنا جائز ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. محمد رمضان صاحب لگیا سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ فرمائیے گا, نماز عشاء کے نفل چھوٹ جاتے ہیں اکثر, ایک تو اس کے بارے میں فرمائیے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر نوافل سے کوئی کام لینا ہو تو کس طریقے سے نفل ادا کیے جائیں؟ اللہ اکبر. پہلی بات تو یہ ہے کہ عشاء کے بعد نوافل, 2 رکعت نوافل یعنی 2 رکعت سنت, وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اس کے علاوہ 2 مزید رکعت بھی ثابت ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ صلاۃ اللیل ہے, وہ صلاۃ اللیل, قیام اللیل, تہجد, صلاۃ وتر, یہ سارے نام ایک ہی نماز کے ہیں. تو وہ جب بھی آپ پڑھیں طلوع فجر سے پہلے فجر کے طلوع ہونے سے پہلے آپ جس وقت بھی پڑھ لیں تو یہ اسی وقت کی نماز ہے. اور رات کے آخری حصے میں یہ نوافل پڑھنا, یہ تہجد کی نماز پڑھنا, یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور باقی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا, اذا حضبہ امر صلی, جب آپ کو کوئی پریشان کن معاملہ پیش آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگ جاتے. تو اب نماز بندہ پڑھے, وہ ہر وقت جس وقت بھی وہ چاہے اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے اور اللہ سے اپنی حاجات پورا کرنے کے لیے پڑھے نماز, اور پھر دعائیں مانگے, کوئی وقت اس کے لیے خاص نہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ, پوچھا گیا ہے کہ ہماری بہن ہے, پوچھ رہی ہیں کہ کیا حیض والی عورت موبائل ایپ یا کمپیوٹر پر قرآن مجید پڑھ سکتی ہے؟ صحیح جی. اس حوالے سے ایسا ہے کہ فقہا کے جو اقوال ہیں وہ ایسے ہیں کہ قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں ہے. اس حالت میں قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں ہے. اس میں بھی اگرچہ ایک دوسرا موقع بھی موجود ہے اور وہ بھی بڑا مستحکم ہے, اور اس کے جو قائلین ہیں وہ بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ, امام بخاری رحمہ اللہ جیسی شخصیات ہیں. وہ کہتے ہیں مصحف کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے, اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے, شرعن کوئی ممانعت نہیں آئی. اچھا ٹھیک ہے. تو بہرحال اگر ہم ڈائریکٹلی وہ کہتے ہیں بغیر کسی حائل چیز کی. جی اچھا ٹھیک ہے, اوکے. تو بہرحال اگر ہم محتاط قول بھی لیں, امت میں جو محتاط قول ہے, تو اس کی روشنی میں بھی یہ ہے کہ آپ قرآن مجید جو ہے نا اس کو ہاتھ نہ لگائیں, یعنی خاتون جو مخصوص ایام میں ہے, لیکن ایپ پہ یا کمپیوٹر پہ چونکہ وہ اس کا ہاتھ مصحف کو نہیں لگ رہا, وہ سکرین پہ ہے, تو مصحف اندر ہے, ایک مانوی صورت ہے اس کی. یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی حافظ قرآن ہو, خاوند کسی عورت کا, اور اس وہ مینسز کے ایام میں اور وہ ساتھ لیٹے ہوں, تو یہ جائز ہے بالکل. تو یہ بھی ایسے سمجھے ایک مانوی صورت ہے کہ اس کو ٹچ نہیں ہو رہا کچھ, تو اس وجہ سے بالکل پڑھنا جائز ہے. اور خواتین عموماً یہ مسئلہ پوچھتی ہیں, اور اس حوالے سے بھی کہ کوئی اگر سورت پڑھتی ہے روزانہ, کوئی سورت مثلا سورہ ملک رات کو پڑھی جاتی ہے, اسی طرح جمعے کے دن اگر وہ مخصوص ایام سے ہے اور اس نے سورہ کہف پڑھنی ہے تو وہ ایپ سے, موبائل ایپ سے یا کمپیوٹر سے وہ پڑھ سکتی ہے بالکل. ٹھیک ہے جی. اور اگر اس کو زبانی یاد ہے بالولا پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے, وہ تو مصحف سے بھی پڑھ سکتی ہے جب وہ عام جمہور فقہا کے قول کے مطابق کہ ہاتھ تو نہ لگائے, نہ ٹچ کرے, نہ مس کرے. ہاں کوئی کپڑا اس طرح کوئی پین ہے اس کے ذریعے سے اوراق کو پلٹائے. گلوز پہن لیتی ہیں خواتین, یہ درست ہے؟ گلوز پہن کے وہ قرآن مجید پڑھتی ہیں. یہ بات اہل علم نے یہ کہا ہے کہ جب گلوز یا جو ہے نا
دستانے یہ پہننے کے بعد جو ہے نا وہ ان کا حکم بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ ڈائریکٹلی ہاتھ ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اس لیے پھر وہ کہتے ہیں یہ نہیں صحیح. ہاں جسم سے الگ کوئی کپڑا ہے دوپٹہ وغیرہ اس کو لے کے پھر ٹھیک ہے. بہت شکریہ مفتی کرام. ناظرین یہاں پر وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن آپ کو ریمائنڈر بھی کروانا ہے کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. اپنے شرعی مسائل کا حل ملک کے نامور مفتیان کرام سے جان سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجئے 0421170000 یعنی 0421111700. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. اس کے علاوہ آپ ایز ویل ایز ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. آپ کی جانب سے جو سوالات موصول ہوئے ہمیں ان کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ کیا نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے؟ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا جی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ نماز جنازہ جو ہے یہ دعا ہی دعا ہے. بے شک ایسے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھنے لگو تو خلوص کے ساتھ اس کے لیے دعا مانگو. ٹھیک ہے. تو دیکھو یہ جو نماز جنازہ ہے اس کا ایک اہم جز ایک اہم حصہ جو ہے نا وہ دعا پر مشتمل ہے. سورہ فاتحہ ہے, سورہ فاتحہ کے بعد درود شریف ہے, درود شریف کے بعد دعا ہے, اور اس میں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا یہ آخر تک. اس طرح اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ اور دیگر دعائیں. یہ دعائیں ہی دعائیں ہیں. تو اب سلام پھیرنے کے بعد جو ہے نا مزید پھر سے اجتماعی طور پر دعا مانگنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے ثابت, یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی ثابت نہیں ہے. ائمہ مجتہدین نے بھی اس بارے میں نہیں کہا کہ تم ایسے کرو. بس یہ دیکھا دیکھی جو ہے نا ایسے چلتا ہے. بعض جگہوں میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جیسے ہی نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں 3 دفعہ قل شریف پڑھو, یہ پڑھو, یہ پڑھو. تو ایسے محسوس ہوتا ہے گویا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شد و مت کے ساتھ یہ فرمایا ہوگا اور دین کا بہت ہی ایک لازمی حکم ہے. اور جب دیکھتے ہیں اس طرح کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی تو ہم نے بہت سی باتیں ایسی کی ہوئی ہیں نا کہ اپنی طرف سے ان کا ایک اضافہ کیا ہوتا ہے. تو جب نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں اس وقت ہمیں چاہیے کہ جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں وہ دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے. آج کل ہمارے مسلمان بھائیوں کو وہ ایک دعا بھی نہ صحیح طریقے سے یاد نہیں ہوتی. دعا اگر یاد بھی ہوتی ہے پھر اس کا معنی اور مفہوم بھی یاد نہیں ہوتا. اب یہ جو دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا بہت عظیم دعا ہے. زندوں کے لیے بھی دعا ہے, مردوں کے لیے بھی دعا ہے, عورتوں کے لیے بھی دعا ہے, مردوں کے لیے بھی دعا ہے, چھوٹوں کے لیے, بڑوں کے لیے, سب کے لیے یہ دعا ہے. حاضر اور غائب کے لیے بھی دعا ہے. جو اس وقت حاضر ہے ان کے لیے بھی دعا ہے, جو غائب ہے. تو بہت جامع دعا ہے. تو ہم یہ جو مسنون دعائیں ہیں اور جنازے کے اندر پڑھی جانے والی ہیں ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے جس سے ہم جو ہے نا بے خبر ہے اور غافل ہیں. ٹھیک ہے. اور لیکن دفنانے کے بعد کی جا سکتی ہے تو ہاں تدفین کے بعد جو ہے نا تدفین کے بعد جب مٹی جو ہے نا ڈالی جائے, قبر بنا دیا جائے تو بعض اہل علم نے بعض روایت کے بنا پر کہا ہے کہ اجتماعی دعا بھی کر سکتے ہیں, انفرادی دعا تو بلا شک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی اچھا اس میں تھوڑا سا نا میں نے خود کسی کو سنا یہ کہتے ہوئے, فرمائیے گا شیخ. جو شیخ محترم نے حوالہ دیا نا جس حدیث کا, انہوں نے وہی حدیث پڑھی اور اس کا ترجمہ یہ کیا. دیکھیں فرق کیا پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں نا جی ان کے پاس بھی دلائل ہیں, ان کے پاس ہم کس کی مانیں. ڈیفینس میں کیا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ واضح ہو جائے. جی ضرور مفتی صاحب. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنازہ پڑھ چکو پھر دعا کرو. جب تم
جنازہ پڑھ لو نا تو پھر دعا کرو. یعنی اذا صلیتم الجنازۃ یا اذا صلیتم المیت, اس کا ترجمہ انہوں نے ایسے ترجمہ کیا. ٹھیک ہے. اب فرق کیا ہے کہ دیکھیے میں آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت سے سمجھاتا ہوں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو, کہ پڑھ چکو تو پھر اللہ سے پناہ مانگو. یہی ہوگا نا, جب پڑھنے لگو تو اللہ سے پناہ مانگو, بالکل یعنی اللہ کی پناہ میں آؤ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب جنازہ پڑھنا ہے تو اسی وقت آپ نے اخلاص سے دعا کرنی. اچھا وہ جنازہ بڑی جلدی پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد دعا جو ہے نا اس کو اچھا خاصا ٹائم لگاتے ہیں. تو جنازے ہی کو لمبا کر لیں, اس میں اخلاص سے دعا مانگے. اور عربی کا تقاضا, جو ادنا سی عربی جانتا ہے نا اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب پڑھنے لگو تو یہ کرنا ہے. تو یہ وہ اجتہاد سے قرآن مجید کے اندر دوسری آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جب قرآن مکمل ہو جائے, اس کی تلاوت ہو جائے, بعد میں کان لگا کے سنو. اس میں یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو فَاسْتَمِعُوا, تو کان لگا کے سنو اور خاموشی سے سنو. تو یہاں پر بھی جب تم نماز جنازہ پڑھنے لگو تو اخلاص کے ساتھ اس کی دعا مانگو. ماشاءاللہ. کالر کی جانب بڑھے گا جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہے جی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک. سر میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو بیوی اپنا حق میں لینا چاہے, ہاں جی, لینا چاہے, جی جی سر میرا سوال یہ ہے کہ اپنا جو حق میں طلاق لینا چاہے, کھلا لینا چاہے تو حق میں چھوڑ سکتا ہے اسے یا حق لے سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی کال کرنے کے لیے مفتی عبدالولی خان صاحب. ہاں انہوں نے یہی پوچھا ہے نا کہ جب عورت خلا لینا چاہتی ہے تو اب وہ مہر بھی لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی. ہاں تو قانون تو یہی ہے کہ جب عورت خلا لینا چاہتی ہے تو اب اس صورت میں جو مہر اس نے لیا ہے وہ مہر واپس کرے. اچھا ٹھیک ہے. حدیث میں ایسا ہی آیا ہے, ایک خاتون آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میرا جو خاون ہے اخلاق اور دین کے لحاظ سے تو اچھا ہے لیکن مجھے ذاتی طور پر اچھا نہیں لگتا, پسند نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو باغ جو اس نے تجھے مہر میں دیا تھا وہ واپس کرو گی؟ اس نے کہا جی ہاں واپس کروں گی. اچھا ٹھیک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاون کو بلایا اور کہا کہ وہ باغ جو ہے وہ قبول کرو اور اس کو آزاد کر دو. آزاد کر دو. تو یہی ہے, مہر واپس نہیں لے سکتی. اچھا جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی نعمان فاروقی صاحب. شیخ فرمائیے گا کہ پوچھا گیا ہے اگر کسی شخص کی جائیداد کی تقسیم والد کی زندگی میں کر دی جائے تو وفات کے بعد کیا اس میں دوبارہ وراثت ہوگی؟ مفتی صاحب آپ کی اجازت سے کالر کو ایڈ کرنا چاہوں گا پہلے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ سن پا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں کالر. ہلو جی عبداللہ صاحب لاہور سے. جی 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 سر, کیسے ہیں جی آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سن پا رہے ہیں عبداللہ صاحب آپ؟ جی 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 بالکل. جی میرا جی حضرت صاحب سے سوال یہ ہے جی کہ جب بندہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اگر وہ سجدے نہیں کر سکتا تو اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ جیسے وہ بیٹھ کے نفل دو کیسے پڑھے یا کہ صرف رانوں پہ ہاتھ رکھ لے اور سر کے اشارے سے نماز پڑھتا رہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. عبداللہ صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا سر. ہاں جی, بیٹھ کے جو نماز پڑھنا ہے نا اس میں دیکھیے سب سے اہم اور جو صحیح ہے نا طریقہ وہ تو یہ ہے کہ آپ زمین پہ بیٹھیں. اچھا ٹھیک. اگر گھٹنوں میں بھی پرابلم ہے تو گھٹنے میں آپ کھول لیں, اس کو فولڈ نہ کریں, اس قبلے کی طرف کر لیں. اچھا ٹھیک ہے, پاؤں کو, ہاں پاؤں قبلے کی طرف کر لیں. یعنی جس قدر آپ بیٹھ کے زمین پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کرسیاں موجود تھیں, یعنی جو بھی اس شیپ کی کرسیاں موجود تھیں لیکن زمین پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے جنہوں نے پڑھنی ہوتی تھی. مسجد نبوی میں ایسی کوئی کرسیاں نہیں رکھی ہوئی تھیں. اچھا جواز ہے اس کا, میں اس کا وہ نہیں کر رہا کہ آج مسجدوں میں جو کرسیاں جواز ہے, لیکن افضل صورت یہی ہے کہ آپ نیچے بیٹھ کے زمین پہ کوشش زمین پہ, تو جو بھی اس کی صورت بن پائے وہ کریں. بالفرض آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں یا زمین پہ بیٹھے ہیں تو بس اس میں یہ کرنا ہے, جو سجدہ نہیں کر سکتا تو وہ یہ کرے گا کہ رکوع
تھوڑا کم جھک کے کرے گا، مثلا ایسے رانوں پہ ہاتھ رکھے ہیں جی ٹھیک ہے، تو رکوع تھوڑا کم اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھک جائے، ہاتھ ہمارے ران پہ ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ فضا میں نہیں رکھنے، کئی لوگ ایسے کر دیتے ہیں، ایسے کرتے ہیں بالکل، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آگے کوئی ایسا وہ بنا ہے ڈیکس وغیرہ یا ایسا کوئی سپورٹ بنی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اچھا بس یہاں پہ رکھیں ہاتھ، ٹھیک ہے، نہ فضا میں رکھنے ہیں نہ اور کسی چیز پہ رکھنے ہیں، اور پھر رکوع ایسے اور سجدہ اس سے ذرا زیادہ جھک کے، بس یہ نارملی جتنا بندہ جھک سکتا ہے نا، رکوع ذرا کم جھک کے کرے، مثلا کسی کی کمر میں پرابلم ہے تو وہ تھوڑا سا جھک جائے، سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھک جائے، اگر اس سے زیادہ وہ رکوع کے لیے جھک سکتا ہے تو جھک جائے، اور سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھک جائے، تو ہاتھ ادھر ہی ہوں گے رانوں پہ، ٹھیک ہے، اور یہ وہ، اور اگر جو سجدہ کر سکتا ہے مکمل وہ کر لے، ہاں اس نے بیٹھ کے نماز پڑھی، ہاں جی وہ تو کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ جب وہ بیٹھا ہو نا اور قیام کی حالت ہو، یعنی الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھ رہا ہے، اس کے بعد سورت پڑھ رہا ہے، تو اس وقت اس کے ہاتھ کہاں ہونے چاہیے؟ وہ ہاتھ باندھ کے رکھے، ہاتھ باندھ کے رکھے، اور جب وہ رکوع میں جائے تو پھر ہاتھ یہاں پہ رکھے، سجدے میں جائے تو ہاتھ یہاں پہ رکھے، اور تشہد بھی بالکل ہاتھ یہیں پر موجود رہیں گے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کی جائیداد کی تقسیم والد کی زندگی میں کرتی جائے تو وفات کے بعد کیا اس میں دوبارہ وراثت ہوگی؟ اگر والد کی زندگی میں والد محترم نے اپنی اولاد کے درمیان قانون الہی کے مطابق تقسیم کی ہے تو اب جو ہے دوبارہ تقسیم کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس نے اپنی اولاد کے درمیان بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ، زمین، پلاٹ، مکان، نقد پیسوں میں اسی ترتیب کے مطابق وہ کر دیا ہے، تو اب وہ ٹھیک ہے، ہو گیا ہے، اعدلوا بین اولادکم پر عمل ہو گیا ہے، اولاد کے درمیان عدل بھی ہو گیا ہے، اور قرآنی حکم پر بھی عمل ہو گیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس پر بھی عمل ہو گیا ہے، تو دوبارہ تقسیم کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر باپ نے اپنی زندگی میں جائیداد کی تقسیم کر دی ہے اور اس کے اندر ناانصافی کر دی ہے، بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا، جس طرح کہ بہت سے لوگ یہ ظلم کر جاتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں دیتے یا تھوڑا سا ان کو ایسے دے دیتے ہیں، باقی سارا مال، ساری جائیداد جو ہے وہ بیٹوں کے نام کر دیتے ہیں، جیسے کہ بیٹوں نے اس کی قبر میں جانا ہے اور قبر کے اندر جو سختیاں ہیں وہ بیٹوں نے برداشت کرنی ہے اور بیٹیوں نے تو کچھ بھی نہیں کرنا، حالانکہ حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں تو یہ کن لہو ستر من النار، کسی بیٹے کے متعلق یہ نہیں آیا 10 بیٹے ہیں ایک بندے کے، حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ قیامت کے دن یہ بیٹے اس باپ کے لیے حجاب بنیں گے، آڑ بنیں گے آگ سے، لیکن بیٹیوں کے متعلق یہ آیا ہے کہ جو شخص بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا، پھر ان کی تربیت اچھی کی اور اس کو اچھی تعلیم دی، تو اب جب یہ وفات پا جاتا ہے تو قیامت کے دن یہ بیٹیاں کن لہو ستر من النار۔ تو مقصد میرا یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ اگر کیا تو ٹھیک ہے، انصاف کے ساتھ نہیں کیا ہے، ظلم کیا، بیٹیوں کے ساتھ ظلم کیا یا بیٹوں کے ساتھ ظلم کیا، یا بعض بیٹوں کو زیادہ دے دیا، بعض کو کم دے دیا، یہ ظلم ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے نا وراثت کی تقسیم دوبارہ جاری ہوگی اور اسی سے اس کی جان خلاصی ہوگی قیامت کے دن۔ جب ایسے وراثت نہیں ہوگا تو وہ باپ مجرم ہے، اور جب بیٹے ایسا نہیں کرتے بعد میں اولاد، تو یہ بھی اس باپ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اللہ کے عذاب میں اس کو مبتلا کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، علی رضا صاحب میں لودھرا سے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ سر ٹھیک الحمدللہ۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ عورت کے اوپر جمعہ نماز فرض ہے، تراویح فرض ہے نہیں ہے ماہ رمضان میں اور جمعہ نماز؟ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ علی رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے لودھرا سے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا شیخ۔ جی، عورت پہ اور غلام پہ شریعت نے جمعہ فرض نہیں کیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور تراویح تو کسی پہ بھی فرض نہیں ہے، مردوں پہ بھی فرض نہیں ہے، ان کو تو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ پڑھیں اور اس کا ثواب اور یہ سب کچھ بتایا گیا ہے، فرض ان پہ تراویح نہیں ہے۔ تو چونکہ عورت پہ جمعہ فرض نہیں ہے
تو اس وجہ سے وہ اس کو گھر میں، لیکن وہ گھر میں ظہر کی نماز پڑھے گی، یعنی وہ یہ نہیں کہ 2 رکعتیں پڑھے، وہ پوری نماز پڑھے گی، اور اگر اہتمام کے ساتھ جایا جائے پھر. ہاں. اور آج کل جو دور ہے اس سے تو میں کہوں گا کہ خواتین کو مساجد کی طرف لانا چاہیے، ان کو دین سے جوڑنا چاہیے. ہفتے کے بعد ایک دن ہوتا ہے تو اس میں ضرور شریک ہوں جمعے میں، یعنی یہ شرعی حکم تو ظاہر ان کے جواز کا ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن جو دور چل رہا ہے اس کی دور کے تقاضے یہ ہیں کہ عورتوں کو تعلیم سے آراستہ کیا جائے، اور جمعہ اس کے لیے بہترین ہے کہ مردوں نے بھی جانا ہے، بہن کو بھی ساتھ لے جائیں، بیوی کو ساتھ لے جائیں، والدہ کو ساتھ لے جائیں، جمعہ پڑھیں وہ اور سیکھیں. یقین کہ اس سے بڑی نا ایک ایمانی جو ہے کیفیت میں فرق آتا ہے. ہاں بالکل ایسے. اور اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلسل 3 جمعے چھوڑتا ہے مرد تو اس پر سیاہ نشان لگ جاتا ہے، مرد اگر چھوڑتا ہے. جی تو اب یہ کیوں ہے؟ اسی لیے کہ وہ دل اس کا پھر اس کو زنگ لگ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جمعے میں آئیں گے تو وہ کریں گے. آپ دیکھیں کہ وہ فرشتے جن کا اس جمعے کے احکام سے تعلق نہیں ہے، وہ بھی جب امام خطیب وہ خطبہ شروع کرتا ہے وہ بھی سننے لگ جاتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، حالانکہ ہاں وہ اپنے لکھنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس وقت سنتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ذکر میں چلیں وہ خطیب اتنا اچھا نہ بھی ہو لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ایمانی کیفیات یقیناً بڑھتی ہیں. تو اس وجہ سے عورتوں کو جانا چاہیے لیکن ان پہ فرض نہیں ہے، اور غلام پہ بھی اس لیے فرض نہیں ہے کہ وہ ماتحت ہوتا ہے، ادھر سے اس کے مالک نے اس کی کوئی اور ڈیوٹی لگائی ہو، ادھر سے جمعے کی ہو، تو دیکھیں شریعت ہماری فرض نہیں ہے. غلام پہ بھی تو آج کل جو نوکر وغیرہ ہوتے ہیں گھر میں، یہ نہیں، غلام اور نوکر چاکر میں فرق ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کیونکہ غلام اور چیز ہے، اسی طرح لونڈی جو ہے وہ بھی ظاہر ہے، غلام اور لونڈی وہ دونوں ظاہر ہے میل فیمیل. اوکے ٹھیک ہے. لیکن آج کل جو گھریلو ملازمین ہیں یا خواتین ہو ملازمہ تو وہ اس حکم میں نہیں ہے کسی بھی صورت میں. چاہے وہ ڈرائیور ہیں بڑا گاڑی اچھا کیا آپ نے وہ یاد کرا دیا کہ لوگ آج کل یہی سمجھتے ہیں، اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کئی لوگ ان کو اللہ معاف کرے لونڈیوں کی طرح استعمال کرتے ہیں، جیسے ان کے ساتھ جواز تھا. اچھا جی جو یہ سمجھتے ہیں جو کہ ایک مہینے کی منتھلی بیس پر رکھا ہوا ہے لیکن رہتے 24/7 جی ادھر رہتے ہیں، یا ویسے آنا جانا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے گھروں کے اندر میڈ ہے اور وہ ایک بندہ ہے اور اس کی بیوی کہیں باہر گئی ہوئی ہے پڑھانے یا کسی ڈیوٹی پہ، اب یہ گھر میں ہے وہ صفائی کر رہی ہے اور یہ ایسے ہی سمجھ رہا ہے گویا یہ اس کی لونڈی ہے. یہ بالکل غلط ہے، یہاں پر ایڈ آن کریں. جی یہ غلط تصور ہے. لونڈی اور غلام کے علیحدہ حکام ہیں، جو گھریلو ملازمین ہیں یا ملازم پیشہ افراد ہیں ان کے علیحدہ حکام ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آج کل کے زمانے میں لونڈی غلام یہ موجود نہیں ہے، دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود نہیں ہے. اب دنیا والوں نے، مسلمان ممالک نے بھی اور کافر ممالک سب نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے بندوں کو گرفتار بھی کر لیں جنگ کے دوران تو ہم ان کو غلام نہیں بنا سکتے، لونڈی نہیں بنا سکتے، وہ جنگی قیدی وہ پھر واپس کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ تو آج کل ویسے ہی غیر قانونی ہے. ہاں جی، تو اب وہ اس کا وجود نہیں ہے. یہ جو نوکر ہوتے ہیں یہ تو حر آدمی ہے، آزاد آدمی ہے، آزاد شخص ہے، صرف آپ کے پاس مزدور ہے. جی بالکل. تو جس طرح بہت سے لوگ مزدور ہوتے ہیں تو وہ ان کے غلام تو نہیں ہوتے. اچھا مفتی صاحب، ایسا کیا آپ کے علم میں ہے کہ دنیا میں کہیں پر موجود نہیں ہے لونڈی کا کانسیپٹ؟ حالانکہ اسلام میں موجود ہے کانسیپٹ. وہ موجود تو ہے. لونڈی کہتے کسی ہیں؟ پہلے یہ تو اگر آپ مجھے اختصار کے ساتھ ڈیفائن کریں. لونڈی یا غلام اسے کہتے ہیں جو کہ حالت جنگ میں گرفتار ہو جائے، پھر جو امیر لشکر ہے یا مسلمانوں کا جو امیر ہے وہ ان کو غلام ہی رہنے دے. ان کو یہ حق حاصل ہے امیر مسلمانوں کے امیر کو، حاکم کو، کہ وہ ان کو آزاد کر دے، معاف کر دے کہ جاؤ اپنا کام کرو. اچھا، اور اگر وہ کہیں کہ نہیں یہ غلام ہی رہیں گے تو ان کے مرد غلام اور ان کے بچے غلام، ان کی بیویاں عورتیں یہ لونڈیوں کے طور پر وہ رکھیں گے. پھر اب ان کو رکھنا کیسے ہے؟ تو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر تقسیم کر دیتے ہیں لوگوں پر. جو مجاہدین ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کی لونڈی، کھانا پینا لباس آپ کی ذمہ ہے، ان کو بڑا کرنا جو بچے ہیں ان آپ کی ذمہ ہے. غلام جو ہوتے ہیں مرد وہ کسی دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ پھر ان کا کام کرتے ہیں، ان کا کھانا پینا ان کی ذمہ ہوتا ہے. یہ ہے غلام. اور پھر یہی جو غلام ہے اس کو خریدا بھی جا سکتا ہے. یہ لونڈی خریدی بھی جا سکتی ہے. آج کل اسمگلنگ بھی تو کی جاتی ہے، اسمگل شدہ
انسانی اسمگلنگ بہت کچھ ہمیں سننے کو ملتا ہے. اب وہ پرٹیکولر ایریا میں جا کے انہیں سیل آؤٹ کرتے ہیں, تو وہاں پر اگر کوئی یہ جواز پیدا کرتے کہ جی یہ کیونکہ سیل آؤٹ کے لیے مارکیٹ, کیونکہ بنیاد ان کی نا وہ غلامی والی ہے نہیں. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ یہ دھوکے دہی سے لے کے جایا گیا, دھوکہ دہی سے کتنے لوگوں کو اپنے مختلف ممالک سے بنگلہ دیش سے لا کے ادھر بھیجتے تھے, کیا کرتے تھے, تو وہ آزاد عورتیں ہی تھیں. بالکل. غلامی کا ایک اور بھی صورت, ایک تو شیخ صاحب نے بتائی, ایک یہ بھی ہے کہ کوئی خاندان جو چلا آ رہا ہے شروع سے, مطلب کسی کو اٹھایا, اب اس کے جو بچے ہوں گے, جو بچے وہ سب غلام ہی چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو غلام موجود تھے, ابھی ہم سیدنا زید بن حارثہ کی بات کر رہے تھے, ان کو بھی ان کے خاندان سے اٹھایا گیا تھا, کسی نے حملہ کیا, غارت گری کی, تو اٹھایا, پھر ان کو سیل کیا. اچھا تو پھر حضرت حکیم بن حزام نے خریدا, سے بھی پہلے کا یہ کانسیپٹ, جی حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ نے خریدا, انہوں نے سیدہ خدیجہ کو دیا, سیدہ خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا زید بن حارثہ رضی اللہ. صحیح, یہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتیان کرام. ناظرین یہاں پر وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی جانب سے جو سوالات بھیجے گئے ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب سوال بھیجا گیا ہے کہ کیا عورت کے لیے, جیسا کہ پہلے ڈسکشن کی جا رہی تھی, اس میں ایک اور چیز ایڈ ہونا ہے کہ کیا عورت کے لیے مسجد میں عید یا جمعہ کی نماز میں شریک ہونا جائز ہے؟ عید کی نماز میں شریک ہونا تو عورت کے لیے لازم ہے. اچھا ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے, ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تمام عورتیں عید کی نماز میں شامل ہو جائیں, عید کے لیے نکلیں. ٹھیک ہے. چاہے وہ نہایت پردہ نشین عورت ہی کیوں نہ ہو, اور بالکل جو کنواری لڑکیاں ہیں وہ کیوں نہ ہو, وہ ضرور جائیں. حتیٰ کہ جو خواتین ماہواری سے ہیں, ماہانہ ان کا وہ پیریڈ چل رہا ہے, وہ بھی جائیں عید کے اس اجتماع میں شریک ہو جائیں. وہ نماز تو نہیں پڑھیں گی لیکن مسلمانوں کی دعا میں اور مسلمانوں کے اس اجتماع میں, ذکر میں وہ شامل ہوں گی. تو یہ حکم دیا. بعض خواتین نے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس جلباب نہ ہو, بڑی چادر نہ ہو, تو وہ کیسے نکلے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اپنی جو پڑوسن ہے اس سے وہ جلباب لے لے اور پھر وہ جائے. اپنی یہاں تک تاکید کی گئی ہے. اور جمعے کی جو نماز ہے اس میں وہ تاکید تو نہیں ہے, لیکن نکلنا جو ہے بالکل جائز ہے. لا تمنعوا اماء اللہ المساجد. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مساجد سے مت روکو. جب وہ اجازت مانگے کہ میں نے جا کے مسجد میں نماز پڑھنی ہے تو آپ ان کو اجازت دے دے, آپ روک نہیں سکتے. اور احادیث میں تو بکثرت یہ واقعات آئی ہیں کہ فجر کی نماز میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ فجر کی نماز میں خواتین آتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں نماز پڑھاتے تھے. ما یعرفن من الغلس, اندھیرے کی وجہ سے پھر یہ خواتین کی پہچان بھی نہیں ہوتی تھی کہ یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم ہے, یہ کون ہے, یہ کون نہیں. تو وہ نمازوں فجر کی نماز میں بھی شامل ہوتی تھی اور اسی طرح عشاء کی نماز میں بھی شامل ہوتی تھی, مغرب کی نماز, ظہر, عصر, تمام نمازوں میں خواتین شریک ہوتی تھی. البتہ ان پہ لازم نہیں ہے جمعے کی نماز میں شامل ہونا, جیسا کہ شیخ مفتی نعمان حفظہ اللہ نے بیان فرمایا کہ لازم نہیں ہے عورت پہ نماز جمعہ فرض نہیں, مریض پہ, ہاں جی, مریض پہ نہیں, غلام پہ نہیں, اسی طرح مسافر پہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ مسافر جائے نماز جمعہ بالکل درست ہے, یہ غلام کو اجازت مل جائے وہ نماز جمعہ پڑھے بالکل درست ہے, خاتون جائے وہ جو ہے نماز جمعہ پڑھے یہ بالکل درست ہے, بیمار شخص جائے تو یہ بالکل درست ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر کی جانب بڑھیں گے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. مراد صاحب میں چترال سے. سر کیسے ہیں آپ؟ جی 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 وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیں مراد صاحب, کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہے بالکل, اللہ کا کرم ہے جناب, بالکل خیریت ہے. جی میرا ایک ضروری سوال تھا, دو تھے بلکہ بھائی نے ایک سوال کریں آپ. اچھا ضرور پوچھیے. تو ہم 3 بھائی ہیں جی, ہم سب سے بڑا میں ہوں.
اچھا. والد صاحب کی موجود ایک جائیداد تھی, اس کو والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں اوپر پہاڑی علاقہ ہے, جا نہیں سکتا ہوں. تو مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے وہ اوپر جو زمین نظر آئی نا, میں تقریباً 25-26 سال کا تھا. اچھا. تو اس جو نظر آئی وہ زمین میں نے تقسیم کر دی. اب سائڈ پہ جو رہ گیا تھا نا وہ میں نے اپنے ذہن میں لایا ہی نہیں ہے. اچھا. اب پتہ چلا کہ وہ ایک بھائی کے حصے میں زیادہ زمین گئی ہے, تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھائی یہ حصہ تقسیم جو ہے نا صحیح نہیں ہوا ہے. اچھا. تو وہ ایک بھائی کے ہو چکا ہے, اب دوبارہ ہو نہیں سکتا. اس کے بارے میں مفتی صاحب سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مراد صاحب چترال سے مرصد موجود تھے. مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا. جی, یہ تو واضح ہے کہ جس کے حصے میں زیادہ زمین آئی ہوئی ہے, کیونکہ بھائی ہیں نا, ہاں جی بالکل, تو برابر تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے. اگر ان کے ساتھ بہن شریک ہو تو اس کا بھی ظاہرہ حصہ ہے. تو انہوں نے چونکہ ذکر نہیں کیا, ہم اسی پہ رہتے ہیں جو انہوں نے بیان کیا کہ 3 بھائی ہیں تو تینوں میں زمین برابر تقسیم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو یا تو جس کو تھوڑی ملی ہے وہ اپنے زیادہ حصے سے دستبردار ہو جائے کہ چلیں کوئی نہیں, بھائی ہے, اس کو مل گئی ہے زیادہ, تو ہو سکتا ہے میری زمین اس سے اس طرح بہتر ہو کہ ان کی ذرا زیادہ بلندی پر ہے, میری ذرا نشیبی علاقے میں ہے. تو اگر وہ کمپرومائز کر لیں پھر تو ٹھیک ہے, کیونکہ حقدار اگر ایک دوسرے سے سمجھوتا کر لیتے ہیں تو اس پہ شریعت اجازت دیتی ہے. اگر بھائی لیکن ہاں جی, لیکن اگر وہ کوئی بھائی اس چھوٹا بھائی کہہ رہے ہیں مزید ہے, جی تو پھر اس میں برابر تقسیم کر دینی چاہیے. وہ پھر جس کے حصے میں گئی ہے وہ نہیں مان رہا, پھر کیا کریں گے؟ پھر وہ ظاہر لیں گے, عدالتی طور پہ لیں گے. عدالتی طور پہ, جی وہ اگر نہیں مان رہا پھر ظاہر ہے جی وہ اس علاقے کی پنچایت یا وہ جو جرگہ ہوتا ہے اس کو لے کے تو فیصلہ کریں. اگر نہیں تو پھر ظاہر عدالت کے تھرو وہ لیں گے. تو یہ لینا بالکل جائز ہے, ان کا حق ہے. اور اگر وہ چھوڑ دیں پھر بھی ان کے لیے بہت اچھی بات ہے. اپنے درمیان فضل کو نہیں بھلانا چاہیے, احسان کو نہیں بھلانا چاہیے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب سے پوچھا گیا ہے کہ کیا عورت کے فوت ہونے کے بعد اس کے بالوں کو کھول کر غسل دینا ضروری ہے یا چٹیا بنے رہنے دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں, جب عورت فوت ہو جائے تو اس کے بالوں کو کھولنا یہ ضروری ہے. اچھا, ضروری ہے. ٹھیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی وفات پا گئی, تو وہ یہی ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا. یہ بڑی ماہر خاتون تھی. جہاد کے اندر بھی انہوں نے حصہ لیا ہے, اور زخمیوں اور اسی طرح شہیدوں کو یعنی زخمیوں کو مرہم پٹی کی, پانی پلانے کا یہ کام بھی وہ کرتی تھی. تو غسل بھی دیتی تھی جو خواتین فوت ہو جاتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فوت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ان کو غسل دے دو, 3 دفعہ غسل دے دو, 5 دفعہ, 7 دفعہ, جتنے تم مناسب سمجھو کہ اب کی صفائی تنظیف مکمل حاصل ہو چکی ہے, دے دو. اور پھر بالوں کے متعلق کہا کہ ان کے 3 جو ہے نا حصے بناؤ, 3 حصے بناؤ, 3 چوٹیاں اس کو یعنی کھولنے کے بعد یہ 3 چوٹیاں بنا کے اس کو پیچھے پھینک دو. تو یعنی جو جسم ہے جسم کے نیچے وہ آئیں گے. تو یہ ہے کھولنا پڑے گا. اور اگر کھولنے میں دقت ہے, کوئی مشکل ہے, تو پھر جو ہے نا وہ کوشش بندہ کرے پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے اور بس. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. مفتی نعمان فاروقی صاحب سے پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے فوت ہونے کے بعد اس کے بینک اکاؤنٹ میں سودی رقم ہو تو وراثت کی تقسیم میں اس رقم کا کیا حکم ہوگا؟ بڑا اہم سوال ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. اور چونکہ ہم لوگ زندگی میں ان باتوں کا خیال ہی نہ رکھتے, پھر وہ بوجھ جو ہے بعد والوں پہ آ جاتا ہے, وہ اس کا کیا کریں اور کیسے کریں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگوں کو حلال ذرائع تک محدود رہنا چاہیے اور حرام سے اپنا دامن بچا لینا چاہیے. اس کے بڑے غلط نتائج اثرات اس دنیا میں بھی اس کے بعد بھی پیش آتے ہیں. تو جو شخص ایسا چھوڑ گیا کوئی سود کا معاملہ کہ اس کے رقم کوئی پڑی ہے سود کی, تو وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس سودی رقم کو ہم اس کو ایسے سمجھیں گے کہ وہ اس کا ہے ہی نہیں ہے,
اس سودی رقم کو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے بینک میں یا اس سودی ادارے میں یا سودی شخص کو جو ایسا کاروبار کر رہا ہے اس کو چھوڑنی بھی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. چھوڑیں گے تو وہ پھر اس سے اور ہی ایسے کام لے گا. تو اس سے نکلوا کے تو وہ ساری رقم جو ہے وہ کسی سود میں پھنسے شخص پہ جو توبہ طائب ہونا چاہتا ہے اس کو دے دیں. ایک فتویٰ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی شخص پہ استعمال نہ ہو, یعنی کسی شخصیت پہ اس کے کھانے پینے میں استعمال نہ ہو, زندگی کے لیے استعمال جی جی وہ استعمال ہو, جیسے کوئی گلی بنا لی, کوئی واش روم بننا ہے, بہبود کا کام, یعنی اس قسم کے کام, اس قسم کے کام جو ہوتے ہیں گھرانے کا کام نہ ہو, ہاں گھر کے وہ اس پہ نہ اس کو سودی پیسے کو لگایا جائے, اور نہ اس کو ادارے کو چھوڑے جائیں یا بینک کو چھوڑے جائیں, بلکہ ان سے نکلوا کے ان کو ان کاموں میں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کوئی اگر قرض میں پھنسا ہوا ہے اور وہ ایسی سودی کسی چکر میں یا کسی کو چٹی پڑی ہے, ایسے کسی شخص کے لیے وہ استعمال کر لیں تو ہاں وہ بس اس ضمن میں استعمال ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ وراثت کے اندر اس کا ہاں وراثت میں نہ تقسیم کریں, کیونکہ اس کی وجہ سے پھر وراثت میں بھی بڑی بے برکتی اور وہ چیزیں ہوں گی. اگر مفتی صاحب اولاد کو نہیں علم, میں اختصار کے ساتھ چاہوں گا, اولاد کو علم ہی نہیں کہ سودی معاملہ کوئی ہے تھا, تو اس میں تو اولاد کے اوپر تو کوئی گناہ نہیں نہ آئے گا. نہیں, اگر وہ اصل میں دیکھیے نا, یہ تو پتہ چل جاتا ہے نا جب ایک شخص کی وفات ہوتی ہے تو اس کا سیونگ اکاؤنٹ تھا یا وہ کرنٹ اکاؤنٹ تھا, تو سیونگ ہے تو وہ ظاہر ہے پھر وہ اس میں ہم کیا کریں کہ دوسری رائے کیا ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. یعنی قاعدہ جو ہے وہ قاعدہ یہی ہے کہ اگر باپ نے مال حرام کمایا ہے لیکن اولاد کو پتہ ہی نہیں ہے, ہاں اگر علم نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہاں جی, تو یہ پھر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اولاد چھوٹی ہے, نابالغ ہے, وہ باپ نے جو کیا وہ اس کے کھاتے میں ہے, اب یہ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جاہلیت کے زمانے میں یہ جو کفار مکہ تھے یا یہود تھے, وہ یہی ایک دوسرے پر حملے کر کے نا وہ مال جمع کرتے تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ تمہیں جو باپ سے ورثہ میں جو مال ملا ہے تو اس کو نہ رکھو, تمہارے باپ تو غارت گری کرتا تھا, لوگوں کو لوٹتا تھا, اس طرح یہ نہیں. تو بہر صورت اگر علم ہے اور ایسے واضح ہے تو پھر تو اجتناب ہی کیے جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. مفتی عبدالولی خان صاحب سے پوچھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کے لیے غیر شرعی حرکات جیسے پرینکس, بے حیائی اور رقص وغیرہ کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ مشہور ہونے کے لیے بندہ کرے یا مشہور نہ ہونے کے لیے بندہ کرے, ناجائز کام وہ ہر صورت میں ناجائز ہے. ٹھیک ہے. لا تقرب الفواحش ما ظہر منها وما بطن. جو فواحش ہیں, بے حیائی کے کام ہیں, جو ظاہر ہیں یا خفیہ ہیں, ان کے قریب بھی مت جاؤ. ٹھیک ہے. اللہ کا حکم تو یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو یہ ہے کہ, اور جو اس طرح مشہور ہونا چاہتے ہیں اپنے آپ کی بے حیائی ظاہر کر کے اور اس طرح بیہودہ چیزیں ظاہر کر کے کرتے ہیں, تو یہ تو اپنے آپ کو رسوا کر رہے ہوتے ہیں, ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. 10 بندے اگر ان کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور لائق کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, حوصلہ افزائی کرتے ہیں, تو 100 بندہ ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے. تو یہ کیسی تشہیر ہے؟ یعنی عجیب مسلمان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ بے حیائی کے ساتھ وہ مشہور ہو جاتا ہے تو وہ اس کو بہت اچھا لگتا ہے, اس کو بڑا عزت دار سمجھتا ہے کہ یہ بہت عزت کا کام تھا. عزت کا کام. یہ ہم مسلمان کس طرف جا رہے ہیں, بالخصوص یہ نوجوان طبقہ, لڑکیاں, لڑکے, یہ بالکل جو راستہ ہے دین کا وہ ہم نے بالکل چھوڑ دیا, تباہی کی طرف جا رہے ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر کی جانب بڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, کیسے ہیں جی آپ؟ محمد علی صاحب گجرات سے ہیں. جی ٹھیک ٹھاک خیریت صاحب. جی سر پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم تصویر پڑھتے ہیں نا, کوئی بھی درود شریف یا کوئی اور اپنا ورد کرتے ہیں تو کہتے ہیں اجازت لینا لازمی ہے, تو کرتا ہے میں یہ تصویر پڑھ لوں, مطلب الحمد شریف پڑھ لوں یا کوئی اور قل اللہ کا تصویر کر لوں, کیا لازمی ہے سر یہ تصویر کسی اجازت؟ اچھا جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. محمد علی صاحب گجرات سے مرصد موجود تھے. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ فرمائیے. بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. جی یہ عموماً لوگوں میں مشہور ہے یہ بات کہ ہر ورد جو ہے نا اس کی اپنی ایک تاثیر ہے.
ہاں بالکل ٹھیک ہے، کوئی ورد جو ہے نا موافق نہیں آتا. تو اس وجہ سے پہلے کسی شخصیت سے جو اس میں انوالو ہو، جو بہت کثرت سے وہ کرتے ہیں، تو ان سے اجازت لی جائے کہ یہ میرے لیے ٹھیک رہے گا کہ نہیں رہے گا. اچھا، تو یہ عوام میں مشہور بات ہے، اس کا حقیقت سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے. اوکے. دیکھیے اللہ کا ذکر ہے، اور یہی ایک چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. باقی ہر عبادت کا وقت ہے، محدودیت ہے، لیکن جب ذکر کی باری ہے تو کثرت سے کرنے کا حکم ہے. تو اس میں جو بھی انسان کو ضرورت پیش آئے، یعنی اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو وہ زیادہ استغفار کرے، اور اگر نہیں بھی ہوا تو پھر بھی استغفار بہت سے فوائد کا حامل ہے. تو اسی طرح دیگر اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید اور جو صبح و شام کے اذکار ہیں وہ کرتا رہے انسان، اور دیگر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون اذکار ثابت ہیں وہ کرتا رہے. اس کے لیے کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر شریعت نے اجازت کے لیے کہا ہوتا تو اجازت کے اہل لوگ بھی متعین ہوتے ہیں کہ کس سے اجازت لینی ہے، انہوں نے کس سے اجازت لینی ہے. ہاں بالکل، یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. ہاں جی، تو جب شریعت نے مقرر ہی نہیں کیا کہ آپ جی اجازت لیں، تو پھر شریعت یہ کیوں بتائے کہ جی کس سے آپ نے اجازت لینی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں یہ چاہیے سب مسلمانوں کو اولین ترجیح جو ہے وہ قرآن و سنت پر مبنی وظائف اور اذکار کو دیں. ایسے ہی ہے. اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس ٹائم بچے کہ وہ اذکار ہی کریں. یعنی وہ دیگر کام بھی تو ہیں نا، تو وہ اتنے وسیع ہیں، اتنے جامع ہیں، اور ہر وقت کے ہیں، ہر لمحے کے ہیں. تو وہی کرتے کرتے انسان جو ہے وہی کر لے تو بہت بڑی بات ہے. تو ان کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. وہ بڑے سے بڑی کوئی ہستی آ جائے وہ کہے جی یہ نہ پڑھیں آپ یہ پڑھیں، تو یہ پھر ٹھیک ایسا ممکن نہیں. ٹھیک ہے. یہ شیخ محترم کی بات کی تائید میں ایک اور اضافہ کر دوں. ضرور مفتی صاحب، کہ اگر اجازت کی ضرورت ہے کسی وظیفہ ورد کو کرنے کے لیے، تو مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جو سب سے متقی ہیں، سب سے بڑے بزرگ ہیں، سب سے بڑے صالح ہیں، انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ یا جتنے بھی اذکار ہیں ان تمام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا حکم ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. تو جب مرشد اعظم کی طرف سے اجازت آ گئی ہے، کسی اور کی طرف سے اجازت کی کیا ضرورت؟ سبحان اللہ، بہت بہترین پوائنٹ آف ویو سر. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. مفتی صاحب ہمیں سوال کچھ موصول یہاں پہ یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں، ان کی جانب پڑھیں گے. ضیاء صاحب پوچھتے ہیں کہ ٹریکٹر قسطوں پر لینا جائز ہے؟ مفتی صاحب کالر کی جانب آپ کی اجازت کے ساتھ. جی بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہیلو. جی سر کیسے ہیں آپ؟ جی خیر کریے. محمد اکرم صاحبہ جی اٹک سے. جی جناب، میں نے قاری صاحب یہ پہلے تو سوال تو نماز پڑھنے کی ہوتا یہ تو میں نے کہا جو مسجد میں ان کے آگے پٹر لگا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں ان کا پہلے تو جواب ہو چکا ہے، میں نے تو وہ نہیں سنا اصل میں. ہیلو. جی آپ سوال دہرائیے اپنا اکرم صاحب. سن پا رہے ہیں آپ محمد اکرم صاحب؟ غالباً کالر جو ہیں ڈراپ ہو چکے ہیں، آواز نہیں ان تک پہنچ پا رہی. جی محمد ضیاء صاحب. اچھا اشفاق صاحب فرما رہے ہیں جی، انہوں نے بتایا کہ جو کالر ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا سوال تھا کہ نماز میں اچھے برے خیالات جو آتے ہیں اس کا حل کیا ہے. ہم تو نہیں سن پائے کیونکہ بیک اینڈ ٹیم نے سنا ہے، بتا رہے ہیں. نماز میں رات کو سوتے برے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں سوتے وقت بھی. ہاں جی، تو اس کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھو. پھر بائیں طرف نا ایسے تین دفعہ تھوکو، وہ تھوکنے کی شکل بناؤ. اچھا ٹھیک ہے. اور اپنے کام میں لگے رہو. اچھا ٹھیک. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ وسوسے دور ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک. نماز سونے کے وقت یا نیند میں اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو. سونے کی دعا، ایک دعا کئی دعائیں وہ پڑھ کے سو جاؤ. اللہ کے فضل و کرم سے پھر اس طرح کے وسوسے، ڈراؤنے خواب یہ نیند میں بھی نہیں آئیں گے اور اسی طرح ویسے بھی نہیں آئیں گے. اگر وسوسوں کی شدت ہے تو کوئی ایسی پرٹیکولر خاص دعا ہے موجود
جو نفسیاتی معاملات انسان کے، کئی دفعہ نفسیاتی معاملات بھی آڑے ہاتھوں آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی. اچھا ٹھیک ہے. اور کوئی اور اس کے علاوہ ہم اس کو دیکھیے نا مفتی صاحب، اب ہر وقت اس کا ورد ایک ہے جو کہ نفسیاتی مرض میں مبتلا ہے، نفسیاتی مریض ہے جو کہ میڈیکیشن کر رہا ہے، اس کے لیے بھی کوئی پرٹیکولر کوئی ایسی دعا موجود ہے، کوئی نجومی والی کوئی معاملات ایسے اس قسم کے جو ہوتے ہیں؟ ہمیں جو معلوم ہے وہ تو یہی ہے. باقی یہ ہے کہ یہ بعض اوقات نا یہ کوئی ایسی دعا موجود ہے یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے وساوس کو دور کرنے کے لیے، وہ تو یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. باقی اس کے علاوہ بھی جو ہے شیاطین کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، مغرب کے وقت شام کے وقت 3 دفعہ بندہ یہ پڑھے. اور اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہام من کل عین لامہ. اس طرح کی دعائیں پڑھنے سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی حفاظت فرماتے ہیں. جی شیخ محترم فرمائیے اس بارے. جی اسی طرح جو معوذتین ہیں، آخری جو 2-3 صورتیں ہیں، تو اس میں تذکرہ باقاعدہ وسوسوں کا، وَيُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی وسوسے ڈالنے والا ہے وہ شیطان ہے. اور خناس اسے اسی لیے کہا گیا کہ وہ پلٹ کے آتا ہے، اور جو اس کے تحت آ جاتا ہے اس کو اور زیادہ وہ ڈیمیج کرتا ہے، اور اس سے وہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ایمان، یقین، کیفیات، اور اس کو شبہوں میں اور وسوسوں میں ڈالتا ہے. تو یہ سمجھیں صورتیں ہیں اسی لیے. بالکل. اور اسی طرح آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ میرے پاس وہ آئیں، میں ان کے تمام قسم کے کچوکوں سے، ان کے حملوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اصل میں ذہن میں یہی ہو کہ شیطان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتا جب اس کی پناہ میں آ جائیں. جی بے شک ایسے ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کی تدبیریں چالیں بڑی کمزور ہیں، بس ہے کرنا کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا ہے. تو اس کے لیے جو بھی سورت شیخ محترم نے فرمائی یا جو دعائیں ہیں وہ آپ پڑھیں. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب میں جلدی سے آپ کو بتاتا چلوں، ڈائریکٹر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے ڈسکشن ہو رہی، تو انہوں نے ایک بہت ہی نسخہ بتایا. کہتے ہیں کہ کبھی ٹرائی کریں کہ نماز کے اندر بھی 3 کل پڑھا کریں. ہر رکعت میں 2 رکھتے ہیں تو 3 کل آپ پڑھیں، تو انشاءاللہ میرے خیال میں ناظرین بھی اگر یہ چیز ٹرائی کرے تو انشاءاللہ تعالی آسانی ہوگی. اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور ان کے ساتھ موجود رہے جی فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، الحمدللہ سیکھنے کو ملتی ہیں چیزیں. اور ناظرین اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ یہ پروگرام جو ہے UMT کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ پاکستان کا پہلا AI پاورڈ ایجوکیشن ایکسپیرینس اپنے طلباء کو فراہم کر رہے ہیں. جی اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت، ہمیں اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں اللہ نے کے بعد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.